इनमें एंकर्स भी शामिल हैं, दल्ले एंकर्स बल्कि मैं कहूँगा। और ज़िंदगी में कभी वो सामने आए तो उनकी वो दुर्गत बनेगी मेरे हाथों कि वो अपने पैरों पे चलने के काबिल नहीं होंगे। तो देखो यार वसीम, मेरे से ज़्यादा गुनाहगार कायनात में कोई नहीं है। हर बंदे का पर्सनल होता है, और ये कहकर बुराई को फ़रोग देना कि ये उसका पर्सनल मामला है, ये सबसे गलत बात है। इस वक्त भी आपकी जो मीडिया में एंकर्स बैठी हुई हैं, ठीक है, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, उनमें से अगर 100 लड़कियां हैं तो 100 में से 60% ऐसी हैं जो तलाक याफ्ता हैं, बाकी ने शादी ही नहीं की। कोठा जो होता है ना, कोठा, मेरे ख्याल से वो बाइज़्ज़त जगह है। इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री उससे बुरा हाल हो चुका है उसका, और जो औरत कंप्रोमाइज़ नहीं करती या तो वो घर जाके बैठ जाती है, ठीक है, या फिर उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। हमारे इस जर्नलिज़म की फ़ील्ड में आज भी बहुत सारी सीनियर्स एंकर्स ऐसी हैं, ख़वातीन, जो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, बड़ी बहनों की तरह हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वसीम हाशमी डेली कैपिटल के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आप ये जो शोबिस की दुनिया है, इस चकाचौंध, इसकी जो चांदनी है, रोशनी है, काफ़ी लोगों को नाबीना कर देती है। नाबीना से मुराद ये है कि हम ये समझते हैं ये जो टेलीविज़न पे लोग बैठे होते हैं बड़ी आराम और सुख की नींद गुजार रहे होंगे, चैन की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, इनके ये जो दिन है ये दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में भी जन्नत है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। बिल्कुल इसके बरक्स काफ़ी अबहम है। आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो शशदर रह जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, ये अदीब भी हैं, शायर भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको छोटी सी उम्र में बहुत सी कामयाबियों से नवाजा है, लेकिन इनकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, स्ट्रीम लाइन के इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हुए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वकास आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि जिस मौजू पे आपने बात करनी है, हमारे सवालों का जवाब देना है, आम शख्स नहीं देता। अपनी ज़िंदगी को वो खुली किताब की तरह आवाम के सामने नहीं रखता। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी पेश करें, फिर मैं सवालात करता हूँ आपसे। पहले ये बताएं हमारा आज का मौजू क्या है, फिर कहानी बयान करूँगा। हमारा आज का मौजू यही है कि शादीशुदा लाइफ जो होती है एंकर पर्सन की या शोबिस के लोगों की, इनकी शादियाँ जब अपने ही प्लेटफॉर्म के लोगों से हो जाती हैं, कुलीग से हो जाती हैं, तो फिर वो उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? यानी आप पूछना चाह रहे हैं कि नाकाम क्यों होती हैं? नाकाम की मैंने बड़े महज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। नाकाम और कामयाबी दोनों बहुत अच्छे अल्फाज हैं वसीम साहब, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो ये बुनियादी तौर पर किसी मेल एंकर या फीमेल एंकर के मसाइल नहीं हैं, ये हमारे सिस्टम के मसाइल हैं, मीडिया मालकान के। वहाँ जो हमारे बॉसेस बैठे होते हैं, 2000 से पहले जो सहाफ़ी थे, मतलब फटी हुई जेबें और एड़ियाँ फटी हुई, बुरे हाल, बांके दिहाड़े जिन्होंने पंजाबी कहीं देने, वो जिन्होंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि उनके साथ कोई खूबसूरत लड़की चाय पिएगी। मीडिया में जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, मालकान ने नोटों की बोरियाँ खोली, यही साफ़ी जो है वो बन बैठे डायरेक्टर न्यूज़, करंट अफेयर के मतलब हेड्स, एमडीज़। और फिर हमने ये देखा कि वो औरत जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो इनकी इशरत कदे की जीनत बनना शुरू हो गई। और कोठा जो होता है ना, कोठा, मेरे ख्याल से वो बाइज़्ज़त जगह है। इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री उससे बुरा हाल हो चुका है उसका, कोठे से भी बुरा हाल। जी, बहुत बुरा हाल हो चुका है। और मेरा नॉवल एंकर जो है उसने मुझे आज भी, वसीम खुदा शाहिद है, बहुत सी फैमिलीज़ की कॉल्स आती हैं और वो कहते हैं आपकी वजह से हम नाना नानी बने, आपकी वजह से हमारे रिलेशंस बच गए। उसकी वजह क्या कि हमारी बेटियां खूबसूरत भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन हमें समझ नहीं आती थी कि वो ऑन एयर क्यों नहीं जा रही, वो एंकर क्यों नहीं बन पा रही, तो कीमत अदा करनी पड़ती है। तो शरीफ घराने की, बाइज़्ज़त घराने की लड़कियों ने जब वो नावल पढ़ा, वो फैमिलीज़ तक गया, तो फिर उसके बाद जो है मेरे ऊपर साथ जो हुआ वो तो हुआ। और जब आप मुन्नू भाई ने, जब मैंने उन्हें ये मुसव्विदा दिया अपने नावल एंकर का, तो मुन्नू भाई ने मुझे कहा कि वकास, ज़माना एक बार आपको सच लिखने का मौका देता है, तुम्हारे कलम ने सच लिख दिया है, इसको छपवाना और जो कुछ हो उसे खामोशी से फेस करना। अगर नहीं छपवाओगे तो फिर ना तुम्हें खुदा मुआफ़ करेगा ना कलम मुआफ़ करेगा। मुन्नू भाई मरहूम ने बहुत अच्छी बात की थी। मैं
اب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بھی اپنے ایک کولیگ کے ساتھ شادی کی تھی. اگر آپ نام لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں, میں نہیں لوں گا. یہ شادی کیسے سر انجام پائی؟ آپ کا ابتدا اسٹار ایشیا نیوز سے ہوا یا پی ٹی وی سے ہوا؟ دیکھیں, آپ نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑا ہے, اور میرا تو آغاز پی ٹی وی سے تھا, پھر دیگر اچھے چینلز کے ساتھ رہے. اب نام کیا لینا ان کا, بس میرے بچے کی ماں ہے, قابل احترام ہے. اور وسیم, چھوٹی موٹی جو شخصی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہر انسان سے ہوتی ہیں, ہر میاں بیوی میں. آپ کی بھی اپنی وائف کے ساتھ ہوتے ہوں گے. میں اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرتا. ہمارے ساتھ کچھ اور میڈیا پرسنز کی بھی شادیاں ہوئیں, کچھ اینکرز کی آپس میں شادیاں ہوئیں, ٹھیک ہے, کراچی سے بھی ہیں, لاہور سے بھی ہیں, اور ان کو بھی ڈیورسز ہوئیں. اس کی وجہ پیچھے وہ عناصر ہیں جو مس یوز کرتے ہیں, ہیوملیٹ کرتے ہیں خواتین کو, اور جو عورت کمپرومائز نہیں کرتی یا تو وہ گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی دجیاں اڑ جاتی ہیں. اور ایسے کافی کپلز ہیں جو ابھی تک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. ہاں جی, وہ بھی کمپرومائز لائف گزار رہے ہیں نا. کمپرومائز لائف, یہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. نہیں, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں الزام کیوں لگاؤں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نادانیاں ہماری بھی تھی نا, ہم نے اپنے دوستوں کی بجائے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا. اب کمپرومائز میں آپ کی لابی بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں, تو وہ لابی آپ کی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ آپ آگے موو کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی سچی باتیں سن کر جو نوجوان نسل ہے جو میس کمیونیکیشن کی ڈگریاں لے رہے ہیں, آپ ان کا دل کھٹا نہیں کر رہے؟ بھائی, بات یہ ہے کہ مقتدرہ قومی زبان میں ہونے والی ایک روزہ صحافتی کانفرنس میں نے یہ سوال کیا تھا آپ کے منسٹرز اور بڑے بڑے صحافتی پنڈتوں کے سامنے کہ سالانہ 5 لاکھ سے زیادہ نوجوان جو ہے میس کام کی ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں, ان کی کھپت کہاں پر ہے؟ کدھر گئے وہ؟ جی, وہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ میس کام نہ کریں, کوئی ایسا ٹیکنیکل آپ سبجیکٹ چوز کریں جو زندگی میں رزق کمانے کے کام آ سکے. اور جہاں تک خواتین کی بات میں کر رہا ہوں, تو دیکھو یار وسیم, میرے سے زیادہ گناہ گار کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہر بندے کا پرسنل ہوتا ہے, اور یہ کہہ کر برائی کو فروغ دینا کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, یہ سب سے غلط بات ہے. آپ نے اپنے آپ کو گنہ گار ثابت کیا, دنیا کا سب سے زیادہ لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کا اور میرے رب کا معاملہ ہے. آپ ہمیں کیوں گواہ بنا رہے ہیں؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں تو نہیں, اس میں گواہ بنانے کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں کریکٹر اسیسینیشن فوراً شروع ہو جاتی ہے, اور میں تو ایک بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوں. جس کو موقع ملتا ہے وہ انگلی اٹھا کے شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. لیکن آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اپنا آپ سامنے نہیں رکھتے. وقاص عزیز نے کھلی کتاب کی طرح رکھا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے اندر منافقت نہیں ہے, اپنے اندر ڈپلومیسی نہیں ہے, اپنے اندر غلط کو غلط کہنے کی عادت ہے, سچ کو سچ کہنے کی عادت ہے. اس وقت بھی آپ کی جو میڈیا میں اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ اوپنلی چیلنج کر رہا ہوں, ان میں سے اگر 100 لڑکیاں ہیں تو 100 میں سے 60% ایسی ہیں جو طلاق یافتہ ہیں, باقی نے شادی ہی نہیں کی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سنیں اور شادی نہیں کی, اور اس کے بعد پھر اگر کسی کی شادی چل بھی رہی ہے 1-2%, اللہ کرے اس کا گھر آباد رہے, تو پھر ان میں دونوں میں سے کوئی ایک پارٹنر بہت اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. اور جو ڈیورس ہوئی ہے, ڈیورس کی سب سے بڑی ریزن جب آپ کو چکا چوند کی عادت پڑ جائے, جب آپ کو مہینے میں وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, اس سے آپ آگے نکل جائیں, آپ کو لیوش لائف سٹائل آپ کا ان ہونا شروع ہو جائے, اور پھر بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ بڑے بڑے خواب آپ کو دکھائیں, آپ کے گھر کی جو غربت ہے وہ آپ کی کمائی سے, جائز کمائی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس سے ختم ہو رہی ہو. معاش جو ہوتا ہے نا وسیم, معاش, وہ کہتے ہیں نا روٹی بندہ کھا جاندی ہے, ٹھیک ہے, بندہ کھا جاندے, ایک بڑی بھیانک حقیقت ہے گی. لیکن یار اس میں ہماری اس میڈیا کی ہمارے اس جرنلزم کی فیلڈ میں آج بھی بہت ساری سینئرز اینکرز ایسی ہیں, خواتین جو بہت قابل احترام ہے, میرے لیے بڑی بہنوں کی طرح ہیں, اور ہمیشہ میں نے ان کو کنٹریبیوٹ کرتے دیکھا پاکستان کی سیاست میں, صحافت میں. لیکن ایسی بھی ہیں کہ جو لڑکیاں, یہ آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں نئی, وہ کم از کم اتنی باشعور ہوں. ویسے لڑکی کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ ٹریپ نہ ہو. وقاص, میں نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی اپنی بھی لائف اسی طرح گزری ہے, کتنا عرصہ شادی رہی, کس میں کتنی خامیاں تھیں کہ پھر آپ در بدر ہو گئے, نہ ان کے در نہ. دیکھ یار, مجھے گلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ, کوئی گلہ نہیں ہے. I still love her. Still love her. Still love her. Why you divorced? نہیں, میں نے ڈیورس نہیں دی. انہوں نے لی؟ ہاں, انہوں نے خود ہی. آپ کی حرکتیں ٹھیک تھیں؟ نہیں, میری حرکتیں بہت خراب تھیں. کیوں پھر, کیوں؟ میں نے بتایا نا, بیچ میں بہت سے ایسے لوگ تھے, ٹھیک ہے, تو وہ انوالو ہوئے, اور
اس میں فیملیز کے بھی بہت سارے ایشوز تھے. تو صرف ایسا نہیں تھا کہ ہمارے وکاس جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ عورت ان کی بیڈ کی زینت بنے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, وہ والا سسٹم ہو جاتا ہے. 2 سطحیں ہوتی ہیں. پہلی سطح وہ ہوتی ہے میڈیا کے جو لوگ ہوتے ہیں, جن میں رپورٹر بھی شامل ہیں, جن میں اینکرز بھی شامل ہیں, دلے اینکرز بلکہ میں کہوں گا, یہ اور جن کو میں نے کہا ہے, میں اس بات کو اس کو حذف کر دیے. نہیں حذف نہیں, یہ اسی طرح جائے گی. اور میں اس بات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ لیتا ہوں, اور لاہور کے جن لونڈوں کو میں نے کہا ہے وہ پتہ ہے کہ کون ہے, اور زندگی میں کبھی وہ سامنے آئے تو ان کی وہ درگت بنے گی میرے ہاتھوں کہ وہ اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل نہیں ہوں گے. آپ نام نہیں لے رہے, ویسے دھمکیاں دے رہے. نہیں, دھمکی نہیں ہے یار, دھمکی اور چیز ہوتی ہے کہ وہ فلانے تینوں میں, ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے وسیم کہ پہلی سطح پہ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو یوز کرنا ہوتا ہے, دوسری سطح پہ وہ شہر کے بزنس مین, وہ شہر کے سیاستدان, وہ شہر کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستان کے, جہاں پہ انہوں نے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. 2 سطحیں ہوتی ہیں. اور پھر جب لڑکی اس سطح پہ آ کے کھیلتی ہے تو پھر بہت سے اور انویسٹرز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیورس کی ایک وجہ یہ نہیں ہوتی. ہاں, میری ایک مسٹیک تھی, بہت بڑی مسٹیک تھی, کہ آفٹر میرج بھی اسی فیلڈ میں رہے. یعنی کہ ان کو اپنے گھر میں نہیں بٹھایا, یعنی اتنا اعتماد تھا یار. اعتماد کو ٹھیس پہنچی؟ نہیں, مجھے کوئی ٹھیس ٹھوس نہیں پہنچی. محبت میں مرد ایک ہی بار خرچ ہوتا ہے, اور وہ ہم ہوئے. کتنا عرصہ شادی رہی؟ میرے خیال سے 3 سال. 3 سال. ایک بیٹا ہے آپ کا؟ الحمدللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کی لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن جی میں اس لیے بھی, آپ نے کہا نا کہ اب ٹھیس پہنچی اور یہ ہوا وہ ہوا, تو اس کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ میں اس لیے بھی تجھے بد دعا نہیں دیتا کہ تیرے باغ میں تازہ گلاب کھلتے رہیں. دیکھو زندگی کا شادی پھر کیوں نہیں گئی؟ یار میں نے کہا نا, محبت میں انسان ایک ہی مرتبہ خرچ ہوتا ہے, اور میں ہو چکا ہوں. وہ اس کا دوسرا اگر دوسرے انداز سے جواب لیں, ایک نے مجھے گنجا کر دیا, دوسری گردن اڑا دے گی. لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ایک یاد کے سہارے ہی, وہ اس نے کہا عمر گزار دیجئے, ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, گزر رہی. پھر ابھی اپنی حرکات و سکنات کو ٹھیک کیا کہ ویسے ہی؟ یار وسیم, آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنی سیویئر بیماری سے گزرا ہوں. جو مجھے زہر دیا گیا تھا, اس کے بعد پھر میری جو فزیکل کنڈیشن آپ کے سامنے رہی. اب جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں, کیونکہ میرے قریبی ترین دوستوں میں سے آپ ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ وسیم, آپ کو پتہ ہے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے, اپنی مخلوق کے لیے کام لے رہا ہے. اور وہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ نہ میں بتا سکتا ہوں, وہ میری چیریٹی ہے, وہ میرے رب کے ساتھ. میں چیریٹی بھی نہیں کہوں گا, وہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. میں اتنا خوش ہوں اور اتنا مطمئن ہوں, رات کو مجھے بغیر نیند کی گولی کے نیند آتی ہے الحمدللہ. اور کیا چاہیے؟ اس انٹرویو کے بعد گولیاں لینا شروع کر دیں گے. مزائل ہی نہ چل پین کتے, ایٹم بم ہی نہ چل پوے. ناظرین, پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ شوبز جو ہے وہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب ہم اس 4 دیواری کے اس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی, کچنار پارک, اسلام آباد.